يا جماعة الخير، هاي أنا كنت بوزع للأطفال، تمام؟ اللي هو شوكولاتة مصاص، بس للأسف ما كان إلها نصيب إنه هي تاخذ. فبتفاجأ إنه صارت تعيط وتبكي، فبسألها سؤال: ليش؟ السؤال ليش انت صرت تعيط؟ عشان انا شبه ابوها، تخيلوا لوين. باذن الله لغير يوصلها احلى هديه، احلى من اللي راحت ان شاء الله. ايش يا عم، ايش مالك؟ انا بتوجعني وجهي قدامتي. من ايش تبكي؟ عشان من أعرف من ندم وتنزل كل يوم من الدم. وين رجلك مليانة؟ فيها دم؟ يعني انت تعبانة من المشي؟ بعرفش وين احنا رايحين. يلا ربنا المستعان ان شاء الله. ربنا المستعان. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने अपने कीमती वक्त से चंद लम्हे इस पैगाम को सुनने के लिए निकाले। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए और हमें हक बात सुनने और इस पर अमल करने वाला बनाए। आइए हम अपनी बात का आगाज़ अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चंद लम्हात सिर्फ देखने या सुनने के लिए नहीं बल्कि सोचने और समझने के लिए हैं। ये एक दावत है, अपने दिलों को झंझोड़िए और अपनी ज़िंदगियों का मुआवजा कीजिए। आज हम अपनी बात करेंगे गज़ा पर और इस पर जो इस्राएली फौजियों ने जो जुल्म और सितम ढाया हुआ है उस पर आज हम बात करेंगे और मुसलमानों की मुजरिमाना खामोशी क्यों है। गज़ा एक छोटा सा मगर इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है जहाँ सैकड़ों हज़ारों ख़ानदान एक महदूद पट्टी में रहते हैं। हम अक्सर गज़ा के बारे में सुनते हैं, गज़ा एक पट्टी पे है, लेकिन ये पट्टी खुद कितनी लंबी है तो ये तकरीबन 41 किलोमीटर यानी 25 मील लंबी है। ये इतना लंबा है जैसे कोई 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अगर आप गाड़ी चलाएं तो तकरीबन स्ट्रेट रोड हो तो ये आधे घंटे में आप पूरा का पूरा वो सफ़र तय कर लेते हैं। ये तो बात हुई उसकी लंबाई की, लेकिन जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3.5 से 7.5 मील है। अब जो इसकी चौड़ाई है ना वो तकरीबन एक आम गाड़ी जो 80 किलोमीटर की रफ्तार से चले ना वो 5 से 8 मिनट के अंदर उसको तय कर लेगी। यानी इतनी छोटी सी पट्टी जिसकी लंबाई तय करने में आधा घंटा लगे और चौड़ाई तकरीबन 8 मिनट 5 मिनट बस इसी के अंदर हो जाए। अब इसको बताने का मकसद ये था कि तकरीबन 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 से 22 लाख लोग वहाँ रहते हैं, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हाल आपने खबरों में सुन ही लिया होगा, वो भी सब तबाह है। आप सोचें खुले आसमान तले ये सब लोग रह रहे हैं। ये सब तकरीबन शुरू हुआ है जो रीसेंट है, ये तो शुरू तो कई 70-75 साल से है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात के बाद असल में यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई। अस्करी कार्रवाइयाँ और वसी पैमाने की फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों ने पूरे इलाके को तबाह और बर्बाद कर दिया। इस चीज़ में हम गज़ा में मौजूदा इंसानियत सोज हकीकत को आदाद व शुमार, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, खुराक व पानी की किल्लत और बच्चों और ख़वातीन पर मखसूस असरात के साथ पेश करेंगे। फिर हम आगे चल के कुरान और हदीस की रोशनी में जुल्म के असरात और जालिमों की सज़ा का जिक्र करेंगे। अगर हम कुल अमवात के आदाद व शुमार की बात करें तो अक्टूबर 2023 से अब तक तकरीबन 66,700 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अगर हम ज़ख्मियों की बात करें तो ये तकरीबन 1,56,000 ज़ख्मी हैं। ये हलाकतों के बाद की तादाद है जिसमें रोज़मर्रा की झड़पें और फ़िज़ाई हमले शामिल हैं। पूरे गज़ा की आबादी का तकरीबन 90% लोग बेघर हैं या किसी न किसी तरह वो अपने घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। तकरीबन 1.4 मिलियन लोगों को फौरी तौर पर ऐसे शेल्टर्स की ज़रूरत है जो कि महफूज और काबिल रिहाइश हों। नीज़ तकरीबन 1.45 मिलियन लोगों को घरेलू ज़रूरियात दरकार हैं। वहाँ सहयूनी फौजियों ने इतनी तबाही मचाई है कि वर्ल्ड बैंक और UN की मुश्तरका रिपोर्ट में बताया गया है कि कई हस्पताल, स्कूल और सड़कें तबाह या शदीद नुकसान ज़दा हैं। इमारतों का मलबा तो बड़ी तादाद में वहीं पड़ा हुआ है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक जो सैटेलाइट और रेडार से ली गई है उसमें बताया गया है कि तकरीबन 1,90,000 इमारतें या तो तबाह हो चुकी हैं या रिहाइश के काबिल नहीं हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया जो इतना अफसोसनाक है कि 2,000 अफराद सिर्फ खुराक की कोशिश में बेचारे हलाक हो गए हैं और तकरीबन 15,000 लोग जख्मी हुए हैं सिर्फ खुराक हासिल करने की कोशिश में। आप सोचें कितना तकलीफ दे है। और ये सब खाने की इमदादी मकामात और रास्तों पर उन बेचारों के साथ हुए।
آگے دیکھتے ہیں تو پانی کی فراہمی اور بجلی کا نظام شدید درم بھرم ہو چکا ہے. بہت سے علاقے تو بجلی اور صاف پانی کے بغیر ہیں اور متعدد شیلٹرز پناہ گاہیں شدید رکاوٹوں اور نقصانات سے دوچار ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے تو دراصل یہودی صہیونی طاقتیں اور ان کے عالمی حامی چاہتے ہیں کہ فلسطین کو ان کی زمین سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا جائے تاکہ وہاں مکمل طور پر اسرائیلی ریاست قائم ہو. ان کے نزدیک طاقت ہی حق ہے. چونکہ وہ عسکری اور معاشی طاقت رکھتے ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے ظلم کو روک نہیں سکے گی. میڈیا اور عالمی سیاست کی ایک بڑی لابی ان کی پشت پناہی کرتی ہے جس کے باعث ان کے مظالم کو چھپایا جاتا ہے یا جنگ کا نام دے کر برابر ظاہر کیا جاتا ہے. دراصل ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں یہ جیسے عرب اسرائیل وار بول دیا، اب جا کے ہم بولتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل وار. یہ فلسطین اسرائیل کی یہ مسلمان اور کفار کی لڑائی ہے، اس کو صحیح طرح بولنا بھی چاہیے. دراصل کافر جانتے ہیں کہ مسلمان دنیا منتشر ہے اس لیے وہ حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی جرات کرتے ہیں. مسلم دنیا ایک امت ہونے کے باوجود ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. ہر ملک اپنی سیاسی بقا و مفادات کے لیے بڑی طاقتوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے. کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو. دنیا کی بڑی معیشتوں اور طاقتوں پر انحصار نے مسلمانوں کو بزدل بنا دیا ہے. تیل، ہتھیار اور ٹیکنالوجی کے نام پر غلامی اختیار کی جا چکی ہے. اسی پر سورہ النساء کی آیت نمبر 141 میں ہے، اور اللہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو راہ یاب نہیں کرے گا. آج اگر ہم اپنے ملک کی مثال لیں تو آج عام مسلمان شادیوں کی رونقوں میں لگے ہوئے ہیں. کھانے پینے کی محفلیں، فیشن، شاپنگ مالز، برانڈڈ کپڑے اور چیزیں لینا. کھیل تماشوں میں مسلمان مشغول ہیں، کرکٹ، فٹ بال، انہی چیزوں میں یہ گم ہے. اور اس حد تک گم ہے کہ فلسطین ہو یا کوئی اور جگہ ہو، شام ہو، جیسے مسائل ہو صرف خبروں کی حد تک محدود سمجھتے ہیں، بلکہ ایون زیادہ ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. جیسے یہ تو ان کے بھائی نہیں ہے نا، ان کو تو یہ لگتا ہے. کئی مسلمان حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسرائیل یا مغرب کے خلاف آواز بلند کریں گے تو ان کی کرسی اور اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا. اسی کے اوپر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں آتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، پس ان سے ڈرو. تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. آج کے مسلمان دنیا میں صرف مذہبی بیانات اور کانفرنسز پر اکتفا کر رہے ہیں. نہ معاشی کوئی بائیکاٹ کر رہے ہیں، نہ سفارتی دباؤ ڈال رہے ہیں، نہ عسکری اتحاد ہے. اسی کے اوپر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں آتا ہے، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن ہم نے عمل چھوڑ کر صرف تقریروں اور قراردادوں تک اپنی بات کر لی ہے. آپ خود سوچیں، کیا یہ تقریریں اور قرارداد کافی ہوں گی ہمیں اگلے جہاں روز محشر میں اللہ کے ہاں چھڑوانے سے؟ جب ان فلسطینیوں نے ہم سب کے گریبان پکڑے ہوں گے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ہم نے قرارداد منظور کی تھی، ہم نے تقریر بھی تو کی تھی. تو کیا وہ چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ اس بات پہ کہ چلو ٹھیک ہے بھائی اس نے ایک قرارداد منظور کروائی تھی؟ ہمارے ہاں علماء کو دیکھیں تو وہ تو خاموش ہی رہتے ہیں. اگر مساجد سے آواز بلند کریں، عوام احتجاج کریں، ان کا بائیکاٹ کریں اور ایک عالمی دباؤ پیدا کریں. دراصل ہم نے یہ بھی بھلا دیا ہے کہ ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی ظالم ہے. اسی پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، وہ ان سے کہیں گے یہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے ہم مجبور اور کمزور بنا دیے گئے تھے اس زمین میں. وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. اگر آج ہم اپنی طرف دیکھیں تو یہاں پہ فوڈ سٹریٹس، برگر، پیزا، شاورما، کافی شاپس، یہاں پر لوگ گھنٹوں گزار دیتے ہیں، جبکہ غزہ میں بچے گندے پانی اور خشک روٹی پر زندہ ہیں. ہمارے ہاں مرد اور عورتیں گھنٹوں مالز میں لگژری برانڈز کے بیگ، جوتے اور کپڑوں پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتی ہیں، جبکہ فلسطینی ماؤں کے پاس اپنے بچوں کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے یا چادر بھی موجود نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں کے فنکشنز ہوتے ہیں
شادی میں جیسے ڈھول باجے ڈانس اور ڈیزائنرز کے لباس، جبکہ وہی بات کہ غزہ میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آپ سوچیں ہمارے کتنے گریبان پکڑے ہوں گے اگلے جہاں انہوں نے۔ ہماری قوم تو ایسے لگتا ہے کھیل تماشے والی قوم ہے، کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، ڈرامے، فلمیں، یوٹیوب، ولاگنگ، فیملی ولاگنگ، دنیا کے تماشے، ہمارے لیے یہی سب اہم ہے۔ ہم لوگ صرف خالی بیانات دے سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی عملی اقدام نہیں کرتے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس اب عملی اقدامات کا بھی وقت نکل چکا ہے۔ اب وہ جتنے بھی ٹرک ہیں وہ بھی انہوں نے ایڈ کے ٹرک بھی وہیں روک لیے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے، تو اب جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے اپنی مرضی سے۔ اچھا، میں اگر جنت کے بارے میں بتاؤں نا، جیسے پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ اس میں کیا ہے، اس میں غلمان ہیں، حوریں ہیں، بادشاہت ہے، جہاں دیکھو گے نعمت ہی نعمت ہے، انسان جو چاہے گا ملے گا، جو چاہے گا کھائے گا، گوشت پھل سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جیسے کبھی نہ بور ہوگا، نہ اس کا دل ہوگا میں یہاں سے جاؤں، وہاں نہ دھوپ ہے نہ کوئی سردی لگے گی اس کو، بلکہ وہ آرام اور عیش کی جگہ ہے۔ اور جو ہماری قوم ہے، میں اس میں کیا حکمرانوں کو بولوں یا کیا کسی اور کو بولوں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے عام لوگ ہیں، تو پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ بھئی آپ نے کیا کیا ہے پہلے یہ بتائیں۔ دنیا میں نا انسان کوئی کسی کو نا مفت کا کھانا نہیں کھلاتا، اور اللہ تعالیٰ اربوں خربوں سال مفت کے کھانے کھلائے، بادشاہ دے دے، کس بات پہ کہ آپ لوگوں نے غزہ کے لیے آواز ہی نہیں اٹھائی، کچھ بولا نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے نا دل میں بھی برا نہیں جانا۔ یہ میکسیمم اگر کوئی بات بھی ہوگی نا تو سر رات میں ہاں جی بہت افسوس ہوئے، بہت افسوس ہوئے، ساتھ ہی پھر اپنے دوبارہ دنیاوی چیزیں، کون سی گاڑی خریدنی ہے، کہاں پلاٹ لیا ہے، کہاں گھر بنانے ہیں، بس ان کو یہی لگ رہا ہے کہ وہ تو بس مر رہے ہیں، بس ہم نے مر کے جنت میں پہنچ جانا ہے۔ دیکھیں یہ ٹیسٹ ہے آپ کا، آپ کو ان کی مدد کرنی ہے، اس کے بغیر آپ نے کہاں سے سمجھ لیا کہ ادھر سے آپ کی روح جائے گی 7ویں آسمان اور وہاں سے علیین اور زبردست آپ کو ویری گڈ کہا جائے گا، جبکہ یہاں سے لوگ بیچارے بچے بیچارے مر رہے ہیں۔ آپ ویڈیوز دیکھیں تو صحیح ان کی۔ اگر ہم کتاب الفتن دیکھیں تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت پر فتنے ٹوٹ پڑیں گے آخری زمانے میں، لوگوں پر دھوکہ دینے والے زمانے آئیں گے، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ آج ہم دیکھیں فلسطین کے مظلوموں کو جیسے کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، بس یہ ویسے ہی بول رہے ہیں، جیسے جھوٹ سمجھا جا رہا ہے، اور جو ظالم کو ہے وہ حق پر ثابت کیا جا رہا ہے، ہاں یار یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہو۔ اگر ہم دیکھیں تو علماء نے بھی بات کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دراصل اس پہ وہی حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم چھین لے، بلکہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھے گا، پھر لوگ جاہل لیڈروں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج جیسا ظلم غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے، تو اس پہ ایک اور حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں لپیٹ لے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، غزہ کے معصوم بچے، عورتیں اور بوڑھے خون میں نہا رہے ہیں اور ہم دنیاوی مصروفیات میں گم ہیں، شادیوں کے ہال جگمگا رہے ہیں، بازاروں میں شاپنگ ہو رہی ہے، کرکٹ اور فیشن کے چرچے ہیں، مگر مسجد اقصیٰ کے در و دیوار خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ خدا کا واسطے ان عیاشیوں کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم دیکھیں کتاب الفتن میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ ظالموں کو کھلا چھوڑ دینا اور مظلوموں کی آواز پر کان نہ دھرنا ہمیں بھی مجرموں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے دین کی طرف لوٹیں، دنیا کی محبت اور موت کے خوف کو دل سے نکالیں اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں، ورنہ دنیا کی ذلت اور آخرت کا عذاب دونوں ہمارا مقدر ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، فلسطینیوں اور مظلوموں کی مدد فرما، غزہ کے شہداء کو بلند درجات عطا فرما، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت اور موت کا خوف نکال دے، ہمیں ظالموں کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں متحد کر دے اور اپنے دین کی نصرت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ جتنے مظلوم فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا رب۔